आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 6 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। डिफाइन यूनिट सेल, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इट एक्सियल डिस्टेंसेस एंड एक्सियल एंगल्स। तो हमसे कहा है कि सबसे पहले हमें यूनिट सेल को डिफ़ाइन करना है और यूनिट सेल की डायग्राम बनानी है और उसके डिस्टेंसेस और एंगल्स को भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स विच जनरेट्स 3D रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम एक क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल का जो बेसिक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, जो कि 3D रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के पैटर्न्स को क्या करता है, जनरेट करता है। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। अगर ये हमारे पास एक क्रिस्टल है तो क्रिस्टल का जो एक पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और इस पूरे क्रिस्टल्स को आप क्रिस्टल भी कह सकते हो सिंपल, या क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे जो यूनिट सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। सही है, जिसकी मदद से हमारा क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिट सेल का, इट प्रोवाइड्स अस डिटेल्ड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारा यूनिट सेल हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है द स्मॉलेस्ट पैटर्न फ्रॉम विच द लेटेस्ट इज बिल्ड नोन एज यूनिट सेल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो स्मॉलेस्ट पैटर्न जिससे हमारा क्रिस्टल या आप कह सकते हो लेटेस्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द शेप ऑफ यूनिट सेल इज एसोसिएटेड विद 3 एक्सियल डिस्टेंस नेम्ड एज ए, बी एंड सी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम शेप की बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल के अंदर बेसिकली 3 एक्सियल डिस्टेंस होते हैं, या आप कह सकते हो 3 साइड्स होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी का। एंड 3 एक्सियल एंगल्स, और 3 एंगल होते हैं एक यूनिट सेल में, जिसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा का। जैसा कि आप देख सकते हो अल्फ़ा, बीटा और गामा। सही है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें द एक्सियल डिस्टेंस ए, बी, सी आर द डिस्टेंसेस अलोंग 3 एजेस एक्स, वाई एंड जेड। कि अगर हम एक्सियल डिस्टेंस की बात करें यानी साइड्स की बात करें यूनिट सेल की, जो कि हमारे पास होती हैं ए, बी और सी, तो बेसिकली ये साइड्स हमारी होती हैं 3 एजिस के साथ, या आप कह सकते हो 3 एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। आगे लिखा है मैंने यहाँ पर द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ अल्फ़ा। यानी अगर हम बी और सी, आप डायग्राम में देख सकते हो बी और सी साइड जो हैं उसके दरमियान जो एंगल है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। एंगल बिटवीन ए एंड सी इज़ बीटा, और एंगल जो है ए और सी साइड्स के दरमियान वो हमारा क्या होता है, बीटा होता है। एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ कॉल्ड गामा, और एंगल जो है हमारा ए और बी साइड्स के दरमियान वो क्या है, गामा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड। हमसे कहा है कि आयोनिक सॉलिड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। और आगे हमसे कहा है हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl। कि आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl। या आप ऐसे कह लो कि NaCl का जो यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और क्लोरीन आयंस कितने होते हैं वो हमें बताने हैं एक यूनिट सेल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है आयोनिक सॉलिड्स की, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट लिखा है दीज सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आयोनिक सॉलिड्स की बात करें, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सॉलिड हमारे मुश्तमिल होते हैं आयंस पर, और आयंस हमारे कौन से होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम रूम टेम्परेचर में बात करें आयनिक सॉलिड्स की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसा कि NaCl को आप देख सकते हो रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के दरमियान बहुत ज़्यादा होती हैं। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। के अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे स्टूडेंट्स NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सी। यानी अगर आप NaCl को 801 डिग्री सी टेम्परेचर दोगे तब जाके वो मेल्ट होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दे आर सोल्यूबल इन वाटर। के आपके जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसा कि नमक आपका पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। एंड सिमिलर पोलर सॉल्वेंट्स,
اور ساتھ میں جو ہے وہ دوسرے جو پولر سولوینٹس ہیں اس کے اندر بھی یہ کیا ہوتے ہیں، ڈیزولو ہو جاتے ہیں۔ 5 پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے دے آر انیبل ٹو کنڈکٹ الیکٹریسٹی اینڈ ہیٹ ان سولڈ اسٹیٹس، کہ اگر یہ آپ کے آئونک سولڈ فارم میں ہے، مولٹن فارم میں نہیں ہے، تو ان میں سے ہیٹ اور الیکٹریسٹی یعنی کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ اب اسٹوڈینٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلورین آئنس ہم کیسے معلوم کریں گے ایک یونٹ سیل میں NaCl کے۔ تو یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے لکھا ہے سب سے پہلے فگر شوز دیٹ 8 کلورین آئنس آر لوکیٹڈ ایٹ دا 8 کارنرز آف دا کیوب while 6 chlorine ions at the center of its 6 faces۔ کیا مطلب ہے اسٹوڈینٹس، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر NaCl کا کرسٹل دکھایا گیا ہے اور یہ ہمارا بیسیکلی یونٹ سیل ہے کس کا، NaCl کا۔ اس کا مطلب اسٹوڈینٹس یہ ہے کہ اگر ہم اس یونٹ سیل کی بات کریں تو اس کے کارنرز کے اوپر 8 کلورین آئنس موجود ہیں اور سینٹر پر آپ دیکھ سکتے ہو جس کو فیس کہا ہے یہاں پر 6 کلورین آئنس موجود ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس آپ کسی بھی سائڈ سے دیکھو گے کارنرز پر تو آپ کے 8 کلورین آئنس موجود ہیں، اور اگر آپ سینٹر سے دیکھو گے یعنی فیس سے دیکھو گے تو آپ کے 6 کلورین آئنس موجود ہیں۔ آگے میں نے یہاں پر لکھا ہے آن دا بیسس آف دس انفارمیشن، اس انفارمیشن کی بیس پر وی کین ڈٹرمائن دا نمبر آف کلورین آئنس ان ایچ یونٹ سیل آف سوڈیم کلورائڈ کرسٹل۔ اور اس انفارمیشن کی مدد سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں، کلورین آئنس معلوم کر سکتے ہیں ہر یونٹ سیل کے سوڈیم کلورائڈ کرسٹل کے۔ آگے میں نے یہاں پر لکھا ہے سنس ایچ کلورین آئن ایٹ دا کارنر از شیئرڈ بٹوین دا 8 ادر یونٹ سیل thus its shares to each unit cell should be 1/8 therefore۔ اس کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ہر کلورین آئن جو کہ کارنر پر موجود ہے وہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، وہ شیئر ہو رہا ہے دوسرے 8 یونٹ سیلز کے ساتھ، صحیح ہے، دوسرے 8 یونٹ سیل کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر یونٹ سیل کے اندر کتنے آئنس آپ کے شیئر ہو رہے ہیں، 1/8 شیئر ہو رہے ہیں، صحیح ہے اسٹوڈنٹس۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسٹوڈنٹس یہاں پر لکھا نمبر آف کلورین آئنس ایٹ دا کارنر آف 1 یونٹ سیل، کہ اگر ہم کلورائڈ آئنس کی بات کر رہے ہیں کارنر پر کتنے ہیں یونٹ سیل کے، ٹوٹل تو 8 ہیں لیکن ایک یونٹ سیل میں کتنے ہیں، 1/8 ہے۔ تو 1/8 کو آپ ملٹیپلائی کراؤ گے 8 سے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 1۔ On the other hand, 6 faces possess 6 chloride ions at their center, but each face share with 2 unit cells therefore۔ تو اگر ہم فیس کے لحاظ سے بات کریں تو فیس سے اوپر کتنے تھے، 6 ہمارے کلورائن آئنس موجود تھے، لیکن آپ کا جو ہر فیس ہے وہ شیئر ہو رہا ہے 2 یونٹ سیل کے ساتھ، تو لہٰذا نمبر آف کلورین آئنس فیس پر کتنے ہوں گے، 1/2 کو آپ کو ملٹیپلائی کرا دینا ہے 6 سے، تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 3، صحیح ہے۔ اور پھر آپ کو دونوں کو ایڈ کر دینا ہے کہ کارنر پہ کتنے آئن تھے، 1 آیا تھا آنسر، اور سینٹر پہ کتنے آئن آئے یعنی فیس سینٹر پہ کتنے آئے، وہ آئے آپ کے پاس 3۔ تو ٹوٹل نمبر آف کلورین آئنس یونٹ سیل میں کتنے ہو گئے، 1 + 3 یعنی 4 کے برابر ہو گئے، صحیح ہے اسٹوڈنٹس۔ اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوڈیم آئنس کتنے موجود ہیں NaCl میں۔ تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سینٹینس لکھا دیر آر 12 ایجز آف کیوب، کہ یہاں پر 12 ایجز ہیں کس کے، کیوب کے، تو ایچ کنٹینس 1 سوڈیم آئن، اور ہر ایج کے اندر ایک سوڈیم آئن موجود ہے۔ Also each sodium ion on the edge of cube is shared by 4 unit cell، اور ہر سوڈیم آئن کیوب کے ایج پر شیئر ہو رہا ہے 4 دوسرے یونٹ سیل کے ساتھ، لہٰذا اسٹوڈنٹ نمبر آف سوڈیم آئنس ایج پر کتنے ہوں گے، 1/4 کو ملٹیپلائی کراؤ گے 12 سے تو آ جائیں گے 3، اور نمبر آف سوڈیم آئنس سینٹر پہ کتنے ہیں، 1 ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف سوڈیم آئن ہو جائیں گے یونٹ سیل میں 3 + 1 یعنی 4۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ چلا کہ سوڈیم آئنس اور کلورین آئنس 4 ہیں NaCl کے اندر یعنی NaCl کے یونٹ سیل میں۔ اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کوشچن نمبر 3، گیو اے بریف اکاؤنٹ آن میٹیلک سولڈس۔ ہمیں بتانا ہے کہ میٹیلک سولڈس کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتانا ہے، اور آگے ہم سے کہا ہے وائی دے کنڈکٹ ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، اور ان میں سے ہیٹ اور کرنٹ کیسے پاس ہو جاتا ہے وہ بھی ہمیں بتانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے میں نے یہاں پر ہیڈنگ دی ہے میٹیلک سولڈس کی۔ میٹیلک سولڈس کیا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میٹیلک سولڈس آر سولڈ کمپوزڈ آف میٹل ایٹمس دیٹ آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی میٹیلک بونڈس، کہ میٹیلک سولڈس کی اگر ہم بات کریں تو میٹیلک سولڈس بیسیکلی ایسے سولڈس ہوتے ہیں جو کہ میٹل ایٹمس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان کیا ہوتا ہے، میٹیلک بونڈ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو آئرن، کاپر، سلور، ایلومینیم، گولڈ اور زنک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، میٹلس ہیں، اور ان کے درمیان جو بونڈ ہوگا وہ کون سا ہوگا، میٹیلک بونڈ ہوگا، اور ان تمام کو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے میٹیلک سولڈ۔ اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں فارمیشن آف میٹیلک سولڈس، کے میٹیلک سولڈس ہمارے کیسے بنتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔
تو میٹلک سولڈس آر میٹل ایٹمس، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی اسٹارٹ میں بتایا کہ میٹلک سولڈس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، میٹل ایٹمس کو کہتے ہیں جس کے درمیان میٹلک بانڈنگ ہوتی ہے. اب کیسے ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو الیکٹران سی تھیوری، کہ اگر ہم الیکٹران سی تھیوری کے مطابق بات کریں تو میٹل ایٹمس لوز دیئر آل ویلنس الیکٹران انٹو دا ویکینٹ اسپیسز اینڈ بیکم پازیٹیولی چارج میٹلز آئن. اس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ اگر ہم میٹل ایٹمس کی بات کریں تو میٹل ایٹمس کیا کرتے ہیں، لوز کر دیتے ہیں اپنے تمام ویلنس الیکٹرونس کہاں پر، ویکینٹ اسپیسز میں، اور ان کے اوپر کیا چارج آ جاتا ہے، پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، جس کو ہم کیٹائن یا میٹل آئنس بھی کہتے ہیں. دیز پازیٹیو چارج میٹل آئنس ارینج دیم سیلف ان اے 3 ڈائمینشنل کرسٹل لیٹس اینڈ بانڈڈ ود سی آف الیکٹرون. اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، جو پازیٹیو چارج میٹلز آئنس ہوتے ہیں اپنے آپ کو ارینج کر لیتے ہیں 3 ڈائمینشنل کرسٹل لیٹس کی فارم میں، یعنی کرسٹل اسٹرکچر کی فارم میں. اور کس کے ساتھ ارینج کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس سی ہوتا ہے الیکٹرونز کا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پلس کی سائن یہاں پر شو کر رہی ہے میٹل آئنس کو، اور پرپل والے یہاں پر کیا ہیں، الیکٹرونز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز. آگے میں نے یہاں پر لکھا ہے دس یونیک فورس آف اٹریکشن بٹوین دا میٹل کیٹائنس اینڈ دا سی آف ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز فارم میٹلک بونڈ. اس کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے میٹل کیٹائنس کے درمیان یعنی پازیٹیو آئنس کے درمیان اور ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز کے درمیان، یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں میٹلک بونڈ کو بنانے میں. اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہیٹ اور الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے میٹلک سولڈس میں. دا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف میٹلک سولڈ از ڈیو ٹو دا فری موومنٹ آف ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز. کہ اگر ہم الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کی بات کریں، یعنی جب الیکٹرک کرنٹ پاس ہوتا ہے میٹلک سولڈس میں، تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، فری ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز کی وجہ سے ہوتا ہے. such as when a metal rod is heated from one of its end, then free electrons of metal absorbs heat and kinetic energy increases. اس کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ جب ہم ایک میٹل روڈ، جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میٹل روڈ آپ کی کوپر کی ہے یا آئرن کی بنی ہوئی ہے، اس کو جب آپ اس کے ایک اینڈ سے ہیٹ کرو گے تو فری الیکٹرون سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہیٹ انرجی کو ایبزورب کرتے ہیں، اور اس کے بعد کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے، ان فری الیکٹرونز کی بڑھ جاتی ہے. These free electrons then tend to move other ends of a rod. اور اس کے بعد فری الیکٹرونز کیا کرتے ہیں، روڈ کی دوسرے اینڈس کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. As a result, current and electricity passes through the metallic solid. جس کی وجہ سے کرنٹ اور الیکٹریسٹی میٹلک سولڈ میں سے کیا ہوتی ہے، پاس ہو جاتی ہے. کوشچن نمبر 4 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے، واٹ از مینڈ بائی پولیمورفزم. ہمیں بتانا ہے کہ پولیمورفزم کسے کہتے ہیں، ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایلوٹروپی، اور یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے ایلوٹروپی سے، یہ بھی ہمیں بتانا ہے. گیو یور آنسر وتھ ایگزامپلس، اور ایگزامپل کی مدد سے ہمیں آنسر بتانا ہے. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر ہیڈنگ دی پولیمورفزمس کی، اور اس کی ریلیشن کیا ہوگی ایلوٹروپی کے ساتھ اس کی. تو نمبر 1 پوائنٹس میں نے یہاں پر لکھا ہے، پولیمورفزم مینس دیٹ اے مٹیریل کین ایگزسٹ ان مور دین ون سولڈ اسٹیٹ یعنی کرسٹل اسٹرکچر. اس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹ، پولی کا مطلب ہی ہوتا ہے مور دین ون. پولیمورفزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مٹیریل ہے یا سبسٹینس ہے اور وہ یونیورس کے اندر ایک سے زیادہ کرسٹلائن اسٹرکچر کی فارم میں موجود ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پولیمورفزم. آگے میں نے لکھا ہے اسٹوڈنٹس، ایلوٹروپی از اے سب سیٹ آف پولیمورفزم دیٹ اونلی اپلائز ٹو پیور ایلیمنٹس. اور جب کہ ہم ایلوٹروپی کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہو ایلوٹروپی بیسیکلی سب سیٹ ہے پولیمورفزمس کا، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے صرف اور صرف پیور ایلیمنٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایلیمنٹ ایک سے زیادہ کرسٹلائن فارم کے اندر موجود ہے یونیورس میں، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایلوٹروپی. سیکنڈ پوائنٹ اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر لکھا ہے، دا پرائمری ڈفرینس بٹوین دا پولیمورفزمس اینڈ ایلوٹروپی از دیٹ the polymorphism refers to the ability of chemical combinations to crystallize in 2 or more forms. کہ اگر ہم پرائمری ڈفرینس کی بات کریں کس کے درمیان، پولیمورفزم اور ایلوٹروپی کے درمیان، تو پولیمورفزم بیسیکلی ریلیٹ کرتی ہے کیمیکل کمپوزیشنز، کہ کرسٹلز کو آپ نے کس طرح سے کیمیکلی کمبائن کیا ہے 2 یا 2 سے زیادہ فارم میں. ان کنٹراسٹ، اور اس کے علاوہ ایلوٹروپی ریفرز ٹو دا ایبلٹی آف دا ایلیمنٹ ٹو ایگزسٹ ان 2 اور مور مولیکولر اسٹرکچرس. اور اگر ہم ایلوٹروپی کی بات کریں تو ایلوٹروپی کی جو ہماری ٹرم ہے وہ بیسیکلی بتاتی ہے ایلیمنٹ کی ایبلٹی، کہ آپ کا ایلیمنٹ کس طرح سے موجود ہے یونیورس میں 2 یا 2 سے زیادہ مولیکولر اسٹرکچرس کے ساتھ. تھرڈ پوائنٹ اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر لکھا ہے، پولیمورفزم از دا پریزنس آف سیورل ڈفرینٹ فارمس آف دا سیم سولڈ مٹیریل.
کہ پولیمورفزم کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ پولیمورفزم بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمارا ایک سیم سولڈ مٹیریل ڈفرینٹ فارمز کے اندر موجود ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پولیمورفزم. اٹ مینس دیٹ دا کمپاؤنڈس آف دس ٹائپ میں ہیو مور دین ون کرسٹل اسٹرکچر. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کمپاؤنڈ یا سبسٹینس یا مٹیریل کا کرسٹلائن اسٹرکچر ایک سے زیادہ ہوتا ہے. ایلوٹروپی آن دا ادر ہینڈ، اور دوسرے ہینڈ پر اگر ہم ایلوٹروپی کی بات کریں، از اے سملر کیمیکل کانسیپٹ، کہ اس کا سملر کیمیکل کانسیپٹس ہے جیسا کہ پولیمورفزمس کا ہے، بٹ اٹ ڈسکرائبز دا پریزنس آف سیورل ڈفرینٹ فارمس آف دا سیم کیمیکل ایلیمنٹ. لیکن اگر ہم ایلوٹروپی کی بات کریں تو ایلوٹروپی کے کانسیپٹس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا سیم ایلیمنٹ موجود ہے جس کی کیمیکل پراپرٹیز بھی سیم ہے، وہ ڈفرینٹ فارمس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم پولیمورفزم کی اگزامپل کی بات کریں تو وہ ہے کیلشیم کاربونیٹ. کیلشیم کاربونیٹ نیچر کے اندر دو کرسٹلائن فارمز کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک کہلاتی ہے کیلسائٹ جو کہ ٹریگنومیٹرک فارم ہے کیلشیم کاربونیٹ کی، اور دوسری کہلاتی ہے آرگونائٹ جو کہ آرتھورومبک فارم ہے کس کی، کیلشیم کاربونیٹ کی. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ایلیمنٹ کے لحاظ سے بات کریں، جیسا کہ کاربن ہمارے پاس ہو گیا، تو کاربن ہمارا دو فارمز کے اندر پایا جاتا ہے یونیورس میں. ایک ہماری اس کی ایلوٹروپک فارم کہلاتی ہے ڈائمنڈ، اور دوسری ہماری کہلاتی ہے گریفائٹ، جس کے اندر فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں کاربن کی، لیکن کیمیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آرگونائٹ یا کیلسائٹ کی بات کریں تو اس میں کیمیکل پراپرٹیز تقریباً سیم ہوتی ہیں، فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اگزامپل ہو گئی پولیمورفزمس کی، اور کس کی، کاربن کی، یعنی ایلوٹروپک فارم کی. اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کوشچن نمبر 5. مولیکولر سالڈس آر سافٹ اینڈ پوزیسز لو میلٹنگ پوائنٹ. کہ مولیکولر سالڈس ہمارے سافٹ ہوتے ہیں اور ان کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس اسٹیٹمنٹ. کس طرح سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، یہ ہمیں بتانا ہے. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر ہیڈنگ دی مولیکولر سالڈس کی. مولیکولر سالڈس آر کمپوزڈ آف ڈسکریٹ مولیکولس ہیلڈ ٹوگیدر بائی انٹر مولیکولر فورسز. کہ مولیکولر سالڈس ایسے سالڈس ہوتے ہیں جو کہ مشتمل ہوتے ہیں ڈسکریٹ مولیکولس پر، اور جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں انٹر مولیکولر فورسز سے. بیکاز دیز انٹریکشنز آر ریلیٹیولی ویک. کہ اگر ہم ان انٹر مولیکولر فورسز کی بات کریں تو مولیکولر سالڈس میں جو انٹر مولیکولر فورسز ہوتی ہیں بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مولیکولر سالڈس ٹینڈس ٹو بی سافٹ. جس کی وجہ سے مولیکولر سالڈس کیا ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں. اینڈ ہیو لو میلٹنگ پوائنٹ، اور ان کا میلٹنگ پوائنٹ بھی لو ہوتا ہے. ایگزامپلس آف مولیکولر سالڈس آر واٹر یعنی آئس. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولیکولر سالڈس کی ایگزامپل میں آئس آئے گی، اینڈ سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی ڈرائی آئس آئے گی. تو اسٹوڈنٹس ویڈیو کے اندر جتنے بھی ہمارے کوشچن تھے یونٹ نمبر 6 کے کلاس 11 کیمسٹری کے، وہ ہم نے کر لیے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.